बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। शादी की रात मेरा शौहर कमरे में आते ही सो गया। मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। ये कैसे मुमकिन था कि उसने ठीक तरह से मुझे देखना भी गवारा न किया था। ऐसी कौन सी नींद थी जो फ़ौरन ही मुझे छोड़कर सो गया था। मेरे अंदर ही अंदर एक आग जलने लगी थी। मैं कब से एक ही तरह बेड पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी और उसने मुझे ऐसे नज़रअंदाज कर दिया था जैसे कमरे में मैं मौजूद ही ना हूँ। भला मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को भी इस तरह नज़रअंदाज किया जा सकता था, और वो भी शादी की पहली रात। इस बात ने मुझे जलते तवे पर बिठा दिया था। कुछ देर मैंने अपने शौहर शकील का इंतज़ार किया कि क्या पता कुछ देर की नींद के बाद वो जाग जाए, लेकिन जब वो गहरी नींद सो गया और उसके खराटे कमरे में गूंजने लगे तो मैंने उठकर अपना रूसी जोड़ा तब्दील किया और यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगी। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। इस रात के इंतज़ार में तो मैं पिछले 1 महीने से दिन गिन रही थी, और जब ये रात आई थी तो सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। दरअसल मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी, इसीलिए मेरे अंदर पनपने वाले जज्बात की शिद्दत कुछ ज़्यादा ही थी। फिर शकील ने मुझसे अपनी मोहब्बत से शादी की थी। इस बात ने मुझे मज़ीद मगरूर बना दिया था, लेकिन शादी की पहली रात उसके रवैये ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। जिसने मुझसे शादी करने के लिए अपने पापड़ बेले थे, वो पहली ही रात मुझे छोड़कर कैसे सो सकता था। मेरा दिल बुरी तरह सुलग रहा था। मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकली और सोचा कि अपनी बड़ी बहन के कमरे का जायज़ा लेती हूँ। आखिर को वो भी तो मेरे साथ ही शादी होकर इस घर में आई थी। क्या ऐसा ही कुछ उसके शौहर अकील ने भी किया है? मैं जैसे ही अपनी बड़ी बहन के कमरे के बाहर पहुंची तो मुझे अंदर से अपनी बहन रामीन के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आई और मुझे मज़ीद गुस्सा आने लगा। मेरी बहन तो अपनी शादी की रात बहुत खुश थी, और एक मैं थी जो तन्हाई का अजाब झेलने पर मजबूर थी। सारे घर वाले ऐसे सोए पड़े थे जैसे कई दिनों से जाग रहे हों। शादी वाला घर था, हर जगह सामान बिखरा पड़ा था। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई और थक हार कर वापस अपने कमरे में आई, जहाँ मेरा शौहर शकील अभी तक खराटे ले रहा था। मैंने सारी रात करवटें बदलते बदलते गुजारी थी। मैं यही सोच रही थी कि अगर शकील ने मुझसे इतनी मोहब्बत से शादी की थी तो फिर मुझे कुछ वक्त देना भी गवारा क्यों ना किया था। कब मुझे नींद लग गई पता ही न चला, और सुबह मेरी आंख खुली तो शकील मुझसे पहले ही उठ चुका था और कमरे में मौजूद नहीं था। मैं उठकर तैयार हुई तो पता चला कि मेरे घर वाले लेने के लिए आ गए हैं। मैं और मेरी बहन रामीन दोनों ही घर वालों के हमरा अपने घर आ गए, लेकिन शकील से मेरी मुलाकात ना हो सकी थी। शकील की बड़ी बहन ने बताया था कि वह सुबह सवेरे ही कहीं काम पर चला गया है। मैं बार बार अपनी बहन रामीन का चेहरा देख रही थी, जो खुशी से खिला हुआ नजर आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। ना ही उसकी हंसी बंद हो रही थी, ना ही उसके चेहरे की चमक में कोई कमी थी। मेरी अम्मा ने मेरी उदासी को महसूस कर लिया और कहने लगी कि क्या बात है रामीन, तू बहुत खुश नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे शर्मीन तुम्हें कोई परेशानी हो। मैं चाहकर भी अपनी माँ को ये नहीं बता सकती थी कि शादी की पहली रात ही मेरे शौहर ने मेरे साथ कैसा सलूक किया। इसीलिए मुस्कुराकर बात टाल गई और कहा कि थकन की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। रात गए शकील और अकील भाई हम दोनों बहनों को लेने के लिए आ गए। मैंने खफगी से शकील से मुंह फेर लिया था। शकील ने भी इस बात को महसूस कर लिया था। घर आते ही शकील मेरे पास आए और रात के लिए माजत करने लगे। कुछ देर की नाराज़गी के बाद मैं उनके आगे हार मान गई। वो मुझसे यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। मैं उनकी गुर्बत का इंतज़ार करने लगी, लेकिन दूसरी रात भी बिना कोई ताल्लुक़ कायम किए ही शकील सो गए थे। इस बात ने मुझे तोड़ दिया था। कुछ देर पहले ही उन्होंने कल रात की माजत की थी और अब वो एक दफ़ा फिर मुझे तन्हा छोड़कर सो चुके थे। ऐसा कैसे मुमकिन था कि कोई मर्द अपनी नई नवेली बीवी को अपने जज्बात से तस्कीन ना पहुंचाए। कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर है जिसने शकील को मुझसे दूर रखा था, और जब मुझ पर इस बात का इंकशाफ हुआ कि क्यों वो मुझे छोड़कर इस तरह सोने लग गए थे तो मेरे होश उड़ गए। शादी की दूसरी सुबह जब शकील सोकर उठे तो मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर एक दफ़ा फिर माजत करने लगे कि पता नहीं कैसे उन्हें नींद लग गई थी। लेकिन अब ये बात मेरे लिए नाकाबिले कबूल थी, इसलिए ना ही मैंने उनकी माफ़ी कबूल की और ना ही उनसे मज़ीद बात की। मैं चलते फिरते अपने घर में अपनी बड़ी बहन को जिस तरह देख रही थी, मेरा दिल हसद की आग में जलने लगा था। मेरी बड़ी बहन अपने शौहर के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी और वह दोनों हर वक्त एक दूसरे में गुम रहते थे। घर में हम चारों और एक बीमार सास के अलावा और कोई नहीं था। हमारी शादीशुदा नंद
ہمیں اپنے بھائیوں کی دلہن بنا کر لائی تھی اور پھر خود اپنے گھر چلی گئی تھی۔ گھر میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی، ہر طرف سکون ہی سکون تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے وہ خوشی حاصل نہ ہو سکی تھی جس کی میں حقدار تھی۔ اور جب میں رمین کی طرف دیکھتی تو مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگتا۔ میرا دل چاہتا کہ میں چیخ چیخ کر دنیا کو بتاؤں کہ شادی کے 15 دن گزر جانے کے باوجود بھی میں کس طرح اکیلے پن کی زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے شوہر نے اب تک مجھے وقت نہیں دیا تھا، ہر رات ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا تھا۔ کبھی وہ اتنی گہری نیند سو جاتے تو کبھی وہ لیپ ٹاپ کھول کر اپنے آفس کے کاموں میں مصروف ہوتے اور میں انتظار کرتے کرتے سو جاتی۔ اور جب اسی طرح مہینہ گزر گیا تو ایک دن نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے یہ بات اپنی ایک شادی شدہ سہیلی کو بتا دی۔ میں رمین کو بتا کر اس کے سامنے اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے بہت دفعہ مجھے اس شادی کے لیے روکنے کی کوشش کی تھی۔ رمین کو پہلے سے اندازہ تھا کہ شکیل ایک اچھا شوہر ثابت نہیں ہوگا۔ اس کا کہنا تھا کہ عقیل نے اسے کافی دفعہ اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بہت سی باتیں بتائی ہیں جو اچھی نہیں ہیں، لیکن میں نے رمین کی باتوں پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ میں تو بس محبت میں اندھی ہو گئی تھی، اور اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میری بہن نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ اور جب میری شادی شدہ سہیلی کو اس بات کا علم ہوا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور وہ کہنے لگی، شرمین تم نے اتنی بڑی بات اب تک کیوں چھپا رکھی ہے؟ تمہارا شوہر تو تمہارے قریب ہوتے ہوئے بھی تمہارا نہیں ہے، وہ نامرد ہے، اسی لیے تو اس کے دل میں کسی قسم کے کوئی جذبات پیدا نہیں ہوئے، اور شاید اسی لیے اس نے تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر تم سے شادی کی، تاکہ تم کبھی اپنی بڑی بہن کی وجہ سے یہ بات کسی کے سامنے بیان نہ کرو، اور پھر اگر کبھی اسے چھوڑنا بھی چاہو تو تمہاری بڑی بہن کا گھر نہ اجڑ جائے، یہ سوچ کر تم خاموش رہو۔ اپنی سہیلی ناز کی باتیں سن کر تو میری جان نکل گئی تھی کہ واقعی میری شادی ایک نامرد سے ہوئی تھی۔ اس سوچ نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے ساری زندگی ایسے ہی اپنی ادھوری خواہشات کے ساتھ جینا تھا۔ ناز کی باتوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ میں شکیل سے اس بارے میں روبرو بات کروں گی اور انہیں علاج کا کہوں گی، لیکن شادی کو 2 مہینے گزر جانے کے باوجود بھی مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میں شکیل سے روبرو اس بارے میں بات کروں۔ نہ ہی ہمارے درمیان کوئی تعلق قائم ہو سکا تھا، اور نہ ہی اس بات کو لے کر ہم دونوں کے درمیان کھل کر کوئی بات ہو سکی تھی۔ میں ہمیشہ یہی سوچ کر چپ ہو جاتی کہ اس طرح شاید ہمارے رشتے کا بھرم قائم رہ سکے۔ شادی کے 3 مہینے میں جیسے میری بہن رامین امید سے ہوئی تو میری دل میں یہ خواہش انگڑائی لینے لگی کہ اب مجھے بھی ماں بننا چاہیے، لیکن میں کیسے ماں بن سکتی تھی؟ میں اپنا بے چین وجود لیے کبھی اپنی بیمار ساس کے پاس بیٹھ جاتی تو کبھی ایسے ہی سارے گھر کے چکر کاٹنے لگتی۔ بہت دفعہ میں نے سوچا کہ اپنے ماں باپ کو اس بارے میں آگاہ کروں، لیکن پھر اپنے بیمار باپ کا سوچ کر میں چپ رہ جاتی کہ اس دن سے نہ صرف انہیں تکلیف پہنچے گی بلکہ وہ بہت زیادہ فکر مند بھی ہو جائیں گے۔ جو جیسا چل رہا تھا میں نے اسے ایسا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن رامین کے حاملہ ہونے کی خبر نے میرے دل میں ہلچل مچا دی تھی، اور جب سے رامین حاملہ ہوئی تھی ہر کوئی مجھ سے بھی یہی سوال پوچھ رہا تھا کہ میں کب امید سے ہوں گی، کیونکہ ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی، اس لیے دنیا والے سمجھ رہے تھے کہ ہماری اولاد بھی ایک ساتھ ہی پیدا ہوگی، جبکہ یہ سب قدرت کے کھیل ہے۔ لیکن ایک ساتھ ہونے والی شادیوں میں شاید یہی مسئلہ سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ دنیا والے ہر چیز میں موازنہ کرنے لگتے ہیں، اور یہی موازنہ جب اولاد کو لے کر ہم دونوں بہنوں کے درمیان آیا تو ہر گزرتا دن ہمارے لیے مشکل سے مشکل ترین ہوتا چلا گیا۔ میں نے دبے لفظوں میں اپنے شوہر شکیل سے یہ بات کہی کہ میں بھی اولاد کی خوشی چاہتی ہوں، لیکن شکیل نے میری طرف ایسی نظر ڈالی جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو۔ شکیل نے میری بات کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور وہ دفتر کے لیے نکل گئے تھے۔ میں بیتے دنوں کو یاد کرنے لگی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہی شکیل تھے جو میری محبت کو پانے کے لیے گھنٹوں میرے کالج کے راستے میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ جب سے عقیل بھائی اور امین کا رشتہ ہوا تھا، شکیل کا کسی نہ کسی کام سے اپنی بہن کے ساتھ ہمارے گھر آنا جانا شروع ہو گیا تھا، اور انہوں نے پھر سب کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ انہیں پہلی ہی نظر میں مجھ سے محبت ہو گئی تھی اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے ماں باپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ ایک گھر میں 2 بیٹیوں کو رخصت نہیں کرنا چاہتے۔ اس طرح رشتوں میں بہت دراریں پڑتی ہیں، لیکن شکیل تو میرے گھر والوں کے لیے ایک امتحان بن گئے تھے، اور کئی دفعہ اپنی بہن کو رشتہ دے کر بھیجا، اور جب ابا نے کہا کہ ابھی تو شرمین کالج میں ہے اور اس کی عمر بہت کم ہے، تو شکیل نے میرے ابا کو یقین دلایا کہ وہ نہ صرف میری پڑھائی مکمل کروائیں گے بلکہ مجھ پر کسی طرح کی کوئی زبردستی
اور روک ٹوک نہیں کریں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ابا نے میرا رشتہ شکیل کے ساتھ طے کر دیا، کیونکہ شکیل کی محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ رشتہ طے ہونے کے بعد تو وہ روزانہ ہی میرے کالج کے راستے میں آ کر کھڑے ہو جاتے اور میرے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتے۔ رامین بھی میرے ساتھ ہی کالج جایا کرتی تھی۔ جب وہ شکیل کو اس طرح دیوانہ پن کرتے دیکھتی تو کہتی کہ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو شکیل نے چھپا رکھی ہے۔ پہلی نظر کی محبت تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جس طرح کی دیوانگی کا اظہار شکیل کرتا ہے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ رامین کی باتیں سن کر میں ہنس دیا کرتی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری بہن ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ شکیل کی یہ دیوانگی تو دراصل اس کے اندر کی کمزوری چھپانے کا ذریعہ تھی۔ انہوں نے اپنی محبت کا ایسا جال بچھایا تھا کہ میں بنا سوچے سمجھے اس میں پھنس گئی تھی اور اب بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ رامین کے چہرے کی خوشی، عقیل بھائی کا اس کے ساتھ رویہ اور جس طرح وہ دونوں ایک دوسرے میں گم نظر آتے تھے، میرے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ میری زندگی میں یہی سب تو نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھی امید سے ہوں گی اور ایک بچے کی ماں ضرور بنوں گی۔ اگر شکیل مجھے اولاد نہیں دے سکتے تو کیا ہوا، میں کسی نہ کسی طرح بچہ حاصل کر ہی لوں گی۔ جس طرح شکیل کے نامرد ہونے والی بات کسی کو نہیں معلوم ہے، اسی طرح یہ بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ میرے دل و دماغ میں بس ہر وقت یہی جنگ جاری تھی، اور پھر مجھے وہ موقع مل گیا جب میں اپنی اس خواہش کو پورا کر سکتی تھی۔ شکیل کو دفتر کے کام سے رات دیر تک دفتر میں رکنا تھا، اور رامین کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میری ماں اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی، کیونکہ یہاں اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں بھی کم عمر اور نا تجربہ کار تھی، اس لیے اماں نے رامین کو میرے آسرے نہیں چھوڑا تھا۔ عقیل بھائی گھر میں میرے ساتھ تنہا تھے۔ میں نے اپنی بیمار ساس کو دوا دے کر سلایا اور چائے کا کپ لے کر رات کے اندھیرے میں عقیل بھائی کے پاس پہنچ گئی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی، لیکن دراصل میرے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ کافی دیر تک عقیل بھائی کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد میں نے آہستہ آہستہ انہیں اپنی اداؤں میں الجھانا شروع کر دیا۔ میں کم عمر تھی، خوبصورت تھی، اور سبھی کہتے تھے کہ میں رامین سے زیادہ حسین ہوں۔ میں نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا تھا اور عقیل بھائی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ اولاد کے حصول کی خاطر وہ کر گزری تھی جس کے بارے میں شاید کوئی عورت سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے اپنی بہن کے شوہر کے ساتھ تعلق بنانا چاہا تھا، کیونکہ مجھے کسی بھی صورت اولاد چاہیے تھی۔ اپنا مقصد پورا کر کے میں واپس اپنے کمرے میں لوٹ آئی تھی۔ شکیل صبح کے قریب گھر لوٹے تھے اور تھکے ہارے آتے ہی سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ میں خود بھی بہت زیادہ تھک چکی تھی، اس لیے مجھے بھی نیند لگ گئی، اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو شکیل گھر میں ہی موجود تھے۔ کہنے لگی آج میں آفس نہیں جاؤں گا، بلکہ آج ہم تمہارے کالج چلیں گے، میں تمہارا آگے ایڈمیشن کروا رہا ہوں جیسا کہ تمہاری خواہش تھی۔ میں نے ایک نظر شکیل پر ڈالی اور دل میں سوچا کہ مجھے خود سے دور رکھنے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ میری پڑھائی کا بہانہ بنا کر مزید مجھ سے دوری اختیار کر سکتے ہیں اور میری پڑھائی کے بہانے اپنی نامردی چھپا سکتے ہیں، لیکن میں تو اپنے حصے کا کھیل کھیل چکی تھی۔ مجھے بس اس دن کا انتظار تھا جب میں حاملہ ہوتی اور اولاد کی خوشی حاصل کر لیتی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ شکیل مجھ سے اس اولاد کے بارے میں سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گی، لیکن دوسرے پل مجھے خیال آتا کہ وہ کبھی مجھ سے ایسا سوال نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ وہ ایک خود نامرد ہے اور وہ تو مجھے اولاد بھی نہیں دے سکتے، اس لیے میرے کردار پر ہی سوال نہیں اٹھائیں گے۔ عقیل بھائی کے ساتھ تعلق قائم کر کے میرے جذبات کو بھی کچھ سکون مل گیا تھا اور میں ہر وقت حاملہ ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھ پر کیسی قیامت گزرنے والی ہے۔ ہماری شادی کو پورے 6 مہینے ہونے والے تھے اور یہ 6 مہینے میں نے شکیل کی قربت کے بغیر ہی گزار دیے تھے۔ یہ بھی ایسی ہی ایک رات تھی۔ شکیل ہمیشہ کی طرح جلدی سو چکے تھے اور ان کے سونے کے کچھ دیر بعد مجھے بھی نیند لگ گئی، لیکن جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو شکیل کمرے میں موجود نہیں تھے۔ اتنی رات کو شکیل کہاں گئے تھے؟ یہی سوچ کر جب میں نے شکیل کو تلاش کرنا شروع کیا تو میں باورچی خانے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اندر سے شکیل اور امین کی آوازیں آ رہی تھی۔ دروازے کے باہر ہی کھڑی تھی اور ان کی باتیں سننے لگی، اور پھر جو سچ میرے سامنے آیا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ رامین شکیل سے کہہ رہی تھی کہ بس کچھ دن اور اسی طرح گزار لو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شکیل تڑپ کر کہنے لگا کہ پہلے ہی میں 6 مہینے اسی طرح گزار چکا ہوں، اب میرے لیے مزید ایسے رہنا ممکن نہیں ہے۔ میں کب تک ایسے اپنے آپ سے جنگ لڑتا رہوں گا؟ شکیل کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ رامین سے یہ سب کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے دروازے کی جھڑی سے اندر جھانکا تو رامین نے شکیل کے کاندھے پر
ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بس کچھ وقت اور پھر سب کچھ نارمل ہو جائے گا، تم نے جلد بازی میں شادی کر لی ہے، اگر تھوڑا وقت رک جاتے تو ایسا نہ ہوتا۔ میں نے تم سے اس وقت بھی کہا تھا کہ شرمین سے شادی کر کے غلط فیصلہ نہ کرو، بلکہ کچھ وقت رک جاؤ۔ شکیل اور امین کو رات کے اندھیرے میں ایک ساتھ باورچی خانے میں دیکھ کر نہ صرف میری جان نکل گئی تھی، بلکہ میں سوچ رہی تھی کہ یہی وجہ تھی جو میری بہن نہیں چاہتی تھی کہ میں شکیل سے شادی کروں، کیونکہ وہ تو خود شکیل میں دلچسپی رکھتی تھی۔ بلکہ یہی نہیں، شکیل نے بھی مجھے دھوکہ دیا تھا۔ وہ آدھی رات کو مجھے چھوڑ کر میری بہن کے ساتھ یہاں مصروف تھے، لیکن اگر شکیل کو رامین میں ہی دلچسپی تھی تو انہوں نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ شاید اپنا گناہ چھپانے کے لیے، کیونکہ اگر میری جگہ کوئی اور ان کی بیوی بن کر آتی تو وہ کبھی رامین کے ساتھ اتنا قریب نہیں ہو سکتے تھے۔ اس وقت تو رامین ان کی بابی بھی تھی اور سالی بھی، اس رشتے سے وہ اس کے ساتھ آسانی سے ملاقات کر سکتے تھے۔ میں باورچی خانے کے اندر جانے کی بجائے واپس لوٹ آئی اور سوٹ کیس نکال کر اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ اب اس گھر میں میرا مزید کیا کام تھا؟ میں تو بچے کی خواہش میں اپنے بہنوئی کے ساتھ غلط کام بھی کر لیا تھا۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ سب شکیل نے رامین کے لیے کیا ہے تو میں کبھی ایسا نہ کرتی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں اپنا سامان باندھ چکی تھی کہ جب بھی شکیل کمرے میں داخل ہوئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نہ صرف جاگ رہی ہوں بلکہ کہیں جانے کی تیاری بھی کر چکی ہوں۔ شکیل نے فوراً ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کہ آدھی رات کو تمہیں کیا ہوا ہے اور تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے شکیل سے کہا کہ جب آپ کے جذبات کی تسکین کے لیے رامین یہاں موجود ہے تو پھر میں یہاں رک کر کیا کروں گی؟ پچھلے 6 مہینے سے میں صرف یہ سوچ کر خاموش رہی کہ شاید آپ نامرد ہیں اور مجھے آپ کا پردہ رکھنا چاہیے، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ دراصل آپ کی مردانگی تو صرف رامین کے لیے ہے۔ میری بات سن کر شکیل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور انہوں نے میرے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگے، شرمین کچھ تو ہوش کرو، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں رامین کے ساتھ کچھ غلط کر سکتا ہوں؟ میں مانتا ہوں کہ میں نے اتنے دنوں سے تم سے دوری اختیار کی، لیکن صرف اس لیے کیونکہ تم آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ رامین نے مجھے بتایا تھا کہ یہ تمہاری خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتی ہو جب تک کہ تمہارا گریجویشن مکمل نہیں ہو جاتا، اور اس لیے میں نے خود پر قابو پایا اور کبھی نیند کی گولی کھا کر سو جاتا تو کبھی خود کو کاموں میں مصروف کر لیتا۔ آج رات مجھے نیند کی گولی کھا کر بھی نیند نہ آئی تو میں باورچی خانے میں پانی پینے کے لیے چلا گیا، اور وہاں میں رامین سے اسی بات کا اظہار کر رہا تھا کہ میرے لیے اب تمہارے بغیر رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن رامین مجھے سمجھا رہی تھی کہ بس کچھ وقت کی بات ہے، تمہاری پڑھائی پوری ہو جائے گی تو پھر تم میرے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارو گی۔ رامین نے تو شادی سے پہلے بھی تمہاری یہ خواہش مجھ تک پہنچائی تھی کہ تم اتنی جلدی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ پڑھنا چاہتی ہو، لیکن میں نے رامین سے کہا تھا کہ وہ تمہیں یقین دلا دے کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، اور اس لیے میں نے شادی کی رات سے لے کر اب تک اپنے آپ پر قابو ہی رکھا ہوا ہے۔ لیکن پتہ نہیں تم کیا کچھ کہہ رہی ہو۔ شکیل کی باتیں میرے سر سے گزر گئی تھی، پتہ نہیں کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ، لیکن نہ ہی رامین نے مجھے کبھی شکیل کا کوئی پیغام دیا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی شکیل کے لیے رامین سے ایسی کوئی بات کہی تھی۔ اور جب میں نے یہی بات شکیل کو بتائی تو وہ کافی دیر تک سناٹے میں آ گیا، اور پھر شکیل غصے میں کمرے سے نکلا۔ جب تھوڑی دیر بعد لوٹا تو اس کے ساتھ رامین بھی تھی جسے وہ کھینچتے ہوئے لایا تھا، اور پھر جب اس کے سامنے دوبارہ سے میں نے ساری بات کہی تو اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ وہ جان بوجھ کر ہم دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر رہی تھی۔ وہ میرے سامنے شکیل کو نامرد ثابت کرنا چاہتی تھی اور شکیل کے سامنے مجھے کم عمر اور نادان۔ دراصل شکیل کی میرے لیے جو محبت اور دیوانگی تھی وہ اس سے برداشت نہ ہو سکی تھی، کیونکہ عقیل بھائی اس سے شکیل جیسی محبت نہ کرتے تھے۔ ان کا رشتہ ایک ارینج میرج تھا اور شکیل نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی۔ وہ حسد کا شکار ہو گئی تھی، اس نے سوچا تھا کہ وہ اس طرح ہم دونوں کی زندگی میں دوریاں پیدا کر کے کبھی ہمیں ایک نہیں ہونے دے گی، اور ہم دونوں کی غلطی یہ تھی کہ میں نے میاں بیوی ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے بات کرنے کی بجائے غیروں سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ اگر میں اپنے دوست سے بات کرنے کی بجائے سیدھا شکیل سے بات کرتی تو شاید اتنے مسئلے پیش نہ آتے، اور اگر شکیل بھی رامین کو درمیان میں لانے کی بجائے مجھ سے میری مرضی جاننے کی کوشش کرتے تو شاید یہ 6 مہینے ہم دونوں ہی ایسی اذیت میں نہ کاٹتے۔ جو بھی تھا، رامین کی اس غلطی کی وجہ سے بہت کچھ بگڑ گیا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں حاملہ نہیں ہوئی تھی، ورنہ شاید میں ساری زندگی کبھی شکیل کے آگے سر نہ اٹھا پاتی۔ میں نے اور شکیل نے ایک دوسرے سے معافی مانگ لی تھی، اور عقیل بھائی کو بھی رامین کا سارا سچ بتا دیا تھا، یہ جاننے کے بعد کہ رامین کے دل میں ہمارے لیے حسد پیدا ہو گیا ہے۔ عقیل بھائی خود اسے لے کر الگ ہو گئے تھے۔
ویسے بھی جو کچھ میرے اور عقیل بھائی کے درمیان ہو چکا تھا، اس کے بعد ہمارا ایک چھت کے نیچے رہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ آج میں اور شکیل ایک بہترین شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہم دونوں کی ذرا سی نادانی ہمارے رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی تھی، اور میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری سگی بہن ہی میری خوشیوں کی دشمن ہو سکتی ہے۔ کیا آپ لوگوں نے بھی کبھی کسی کو حسد کی آگ میں اس طرح اندھے ہوتے دیکھا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔